3.5 आने। सआदत हसन मंटो। मैंने कत्ल क्यों किया? एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे? ये एक लंबी दास्तान है। जब तक मैं इसके तमाम अवाक़िब व अवातिफ़ से आपको आगाह नहीं करूँगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मगर इस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का मौजू जुर्म और सज़ा है, इंसान और जेल है। चूँकि मैं जेल में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी राय नादुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तेफाक है कि जेल मुजरिम की इस्लाह नहीं कर सकती, मगर यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर ज़ोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफ़िल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है। और ये लतीफ़ा नहीं कि इस हकीकत को जानते पहचानते हुए भी 1000 जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ हैं और वो नंगे इंसानियत बेड़ियाँ। मैं कानून का ये ज़ोर पहन चुका हूँ। ये कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबशियों के से होंठ अजीब अंदाज में फड़के। उसकी छोटी छोटी मखमूर आँखें, जो कातिल की आँखें लगती थीं, चमकीं। हम सब चौंक पड़े थे। जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, वो हमारे करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मिली हुई कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने ख़ुद को मुतारिफ़ कराया तो हमें वो तमाम वाक़यात याद आ गए जो उसकी कत्ल की वारदात से वाबस्ता थे। वादा मुआफ़ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचा ली थी। वो उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े शाइस्ता अंदाज में वो मुझसे मुखातिब हुआ। माफ़ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो मौजू है उस पर अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ न कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सिद्दीक़ रिज़वी है। लुंडा बाज़ार में जो कत्ल हुआ था, मैं उससे मुताल्लिक़ था। मैंने उस कत्ल के मुताल्लिक़ सिर्फ़ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब रिज़वी ने अपना तारुफ़ कराया तो मेरे जहन में ख़बरों की तमाम सुर्खियाँ उभर आईं। हमारी गुफ्तगू का मौजू ये था कि आया जेल मुजरिम की इस्लाह कर सकती है। मैं ख़ुद महसूस कर रहा था हम एक बासी रोटी खा रहे हैं। रिज़वी ने जब ये कहा, यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर ज़ोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफ़िल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई। मैंने ये समझा जैसे रिज़वी ने मेरे ख़यालात की तर्जुमानी कर दी है। क्रीम मिली हुई कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके रिज़वी ने अपनी छोटी छोटी मखमूर आँखों से मुझे देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, मंटो साहब, आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने इसके मुताल्लिक़ बहुत गौर किया है। मैं समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। ज़िंदगी के वाक़यात का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत अच्छा हो या बुरा, टेढ़ा मेढ़ा। मैं नफ्सियात का माहिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से ख़ुद जुर्म सरज़द नहीं होता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। रिज़वी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं जनाब, लेकिन मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है अपने मुशाहिदात की बिना पर अर्ज़ किया है, वरना ये मौजू बहुत पुराना है। मेरा ख़याल है कि विक्टर ह्यूगो फ़्रांस का एक मशहूर नॉवेलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो। आप तो खैर जानते ही होंगे, जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे उसकी एक तसनीफ़ के चंद फ़िक्रे याद हैं। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मंटो साहब, गालिबन आप ही का तर्जुमा था। क्या था? वो सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जराइम और मसाइब की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं सोचता कि वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने ज़ीने हैं। कुछ भी हो, ये सीढ़ी ज़रूर है, उसके ज़ीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेशुमार हैं। उनको गिनना, उनका शुमार करना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें राय शुमारी करती हैं, हुकूमतें आदादो शुमार करती हैं, हुकूमतें हर किस्म की शुमारी करती हैं। उस सीढ़ी के ज़ीनों की शुमारी क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन उस सीढ़ी के कितने ज़ीने तय करके किया? हुकूमत ने मुझे वादा माफ़ गवाह बना लिया, इसलिए कि कत्ल का सबूत उसके पास नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी किससे मांगूं? वो हालात जिन्होंने मुझे कत्ल करने पर मजबूर किया था, अब मेरे नज़दीक नहीं हैं। उनमें और मुझ में 1 बरस का फ़ासला है। मैं उस फ़ासले से माफ़ी मांगूं
یا ان حالات سے جو بہت دور کھڑے میرا منہ چڑھا رہے ہیں؟ ہم سب رضوی کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہ بظاہر تعلیم یافتہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتگو سے ثابت ہوا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ میں نے اس سے کچھ کہا ہوتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں کرتا جائے اور میں سنتا جاؤں، اسی لیے میں اس کی گفتگو میں حائل نہ ہوا۔ اس کے لیے نئی کافی آ گئی تھی۔ اسے بنا کر اس نے چند گھونٹ پیے اور کہنا شروع کیا، خدا معلوم میں کیا بکواس کرتا رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت ایک آدمی کا خیال رہا ہے، اس آدمی کا، اس بھنگی کا جو ہمارے ساتھ جیل میں تھا۔ اس کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس کی سزا ہوئی تھی۔ نصیر نے حیرت سے پوچھا، صرف 3.5 آنے چوری کرنے پر؟ رضوی نے یا خالود جواب دیا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے کی چوری پر، اور جو اس کو نصیب نہ ہوئے کیونکہ وہ پکڑا گیا۔ یہ رقم خزانے میں محفوظ ہے اور پھگو بھنگی غیر محفوظ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پھر پکڑا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ پھر اسے مجبور کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے گو موت صاف کرانے والے اس کی تنخواہ نہ دے سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو تنخواہ دینے والوں کو اپنی تنخواہ نہ ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سلسلہ منٹو صاحب عجیب و غریب ہے۔ سچ پوچھئے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، رضوی سے قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نصیر نے اس سے کہا، آپ پھگو بھنگی کی بات کر رہے تھے؟ رضوی نے اپنی چھدری مونچھوں پر سے کافی رومال کے ساتھ پونچھی۔ جی ہاں، پھگو بھنگی چور ہونے کے باوجود، یعنی وہ قانون کی نظروں میں چور تھا، لیکن ہماری نظروں میں پورا ایماندار۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ 3.5 آنے اس نے ضرور چرائے تھے۔ اس نے صاف صاف عدالت میں کہہ دیا تھا کہ یہ چوری میں نے ضرور کی ہے۔ میں اپنے حق میں کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں 2 دن کا بھوکا تھا، مجبوراً مجھے کریم درزی کی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ اس سے مجھے 5 روپے لینے تھے، 2 مہینوں کی تنخواہ۔ حضور، اس کا بھی کچھ قصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کئی گاہکوں نے اس کی سلائی کے پیسے مارے ہوئے تھے۔ حضور، میں پہلے بھی چوریاں کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے 10 روپے ایک میم صاحب کے بٹوے سے نکال لیے تھے، مجھے 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ پھر میں نے ڈپٹی صاحب کے گھر سے چاندی کا ایک کھلونا چرایا تھا، اس لیے کہ میرے بچے کو نمونیا تھا اور ڈاکٹر بہت فیس مانگتا تھا۔ حضور، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، میں چور نہیں ہوں۔ کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے چوریاں کرنی پڑیں، اور حالات ہی ایسے تھے کہ میں پکڑا گیا۔ مجھ سے بڑے بڑے چور موجود ہیں، لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ حضور، اب میرا بچہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، لیکن حضور افسوس ہے کہ میرا پیٹ ہے، یہ مر جائے تو سارا جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ حضور مجھے معاف کر دو۔ لیکن حضور نے اس کو معاف نہ کیا اور عادی چور سمجھ کر اس کو 1 برس قید بامشقت کی سزا دے دی۔ رضوی بڑے بے تکلف انداز میں بول رہا تھا، اس میں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آتے اور بہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بالکل خاموش تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نصیر پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ پھگو کی ایمانداری کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں۔ رضوی نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی۔ میں نہیں جانتا قانون کی نگاہوں میں ایمانداری کیا چیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بڑی ایمانداری سے قتل کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پھگو بھنگی نے بھی بڑی ایمانداری سے 3.5 آنے چرائے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ایماندار کو صرف اچھی باتوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو میں اب یہ سوچنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا۔ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔ ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسری میں بری۔ ہمارے مسلمانوں میں بغلوں کے بال بڑھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سکھ اس سے بے نیاز ہیں۔ اگر یہ بال بڑھانا واقعی گناہ ہے تو خدا ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو، اور آسمانوں پر اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو۔ رضوی کی اس تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کی خام کاری ہی اصل میں تاثر کا باعث تھی۔ وہ باتیں کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ہم سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دل ہی دل میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی بیڑی بجھ گئی تھی، غالباً اس میں تمباکو کی گانٹھ اٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے 5-6 مرتبہ اس کو سلگانے کی کوشش کی،
جب نہ سلگی تو پھینک دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، منٹو صاحب، پھگو مجھے اپنی تمام زندگی یاد رہے گا۔ آپ کو بتاؤں گا تو آپ ضرور کہیں گے کہ جذباتیت ہے، لیکن خدا کی قسم جذباتیت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، نہیں وہ میرا دوست تھا کیونکہ اس نے ہر بار خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ رضوی نے جیب میں سے دوسری بیڑی نکالی مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ شکریہ منٹو صاحب، معاف کیجئے گا میں نے اتنی بکواس کی ہے، حالانکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ماشاء اللہ آپ۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ رضوی صاحب، میں اس وقت منٹو نہیں ہوں، صرف سعادت حسن ہوں۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ رضوی مسکرایا، اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آپ کی بڑی نوازش ہے۔ پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اس سے کہا، آپ پھگو کی ایمانداری کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ کہہ کر اس نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگایا۔ منٹو صاحب، قانون کی نظروں میں وہ عادی چور تھا۔ بیڑیوں کے لیے ایک دفعہ اس نے 8 آنے چرائے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دیوار پھاند کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ قریب 1 برس تک وہ اس کا علاج کراتا رہا تھا، مگر جب میرا ہم الزام دوست جرجی 20 بیڑیاں اس کی معرفت بھیجتا تو وہ سب کی سب پولیس کی نظریں بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہوں پر بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے، لیکن جرجی نے پھگو کو اپنا دوست اور ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا، لیکن اس کی فطرت بہت خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ جرجی کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اس حرامزادے چور نے ضرور ان میں سے کچھ غائب کر لی ہوں گی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی کے لیے اس نے 8 آنے چراتے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں تمام و کمال میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی 1 بیڑی تو دیجئے، اور میں اس کو صرف 1 بیڑی دیتا۔ انسان بھی کتنا کمینہ ہے۔ رضوی نے کچھ اس انداز سے اپنا سر جھٹکا جیسے وہ اپنے آپ سے متنفر ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھ پر بہت کڑی پابندیاں عائد تھیں۔ وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جرجی البتہ میرے مقابلے میں بہت آزاد تھا۔ اس کو رشوت دے دلا کر بہت آسانیاں مہیا تھیں۔ کپڑے مل جاتے تھے، صابن مل جاتا تھا، بیڑیاں مل جاتی تھیں۔ جیل کے اندر رشوت دینے کے لیے روپے بھی مل جاتے تھے۔ پھگو بھنگی کی سزا ختم ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے جب اس نے آخری بار جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں مجھے لا کر دیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جیل سے نکلنے پر خوش نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو مبارکباد دی تو اس نے کہا، بابو جی میں پھر یہاں آ جاؤں گا۔ بھوکے انسان کو چوری کرنی ہی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے۔ بابو جی آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے اتنی بیڑیاں دیتے رہے، خدا کرے آپ کے سارے دوست بری ہو جائیں۔ جرجی بابو آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ نصیر نے یہ سن کر غالباً اپنے آپ سے کہا، اور اس کو صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں سزا ملی تھی۔ رضوی نے گرم کافی کا ایک گھونٹ پی کر ٹھنڈے انداز میں کہا، جی ہاں صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں، اور وہ بھی خزانے میں جمع ہیں۔ خدا معلوم ان سے کس کے پیٹ کی آگ بجھے گی۔ رضوی نے کافی کا ایک اور گھونٹ پیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں منٹو صاحب، اس کی رہائی میں صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ مجھے 10 روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مجھے یہ روپے ایک سلسلے میں سنتری کو رشوت کے طور پر دینے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے کاغذ پینسل مہیا کر کے جرجی کو ایک خط لکھا تھا اور پھگو کے ذریعے سے اس تک بھجوایا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح 10 روپے بھیج دے۔ پھگو ان پڑھ تھا۔ شام کو وہ مجھ سے ملا۔ جرجی کا رقعہ اس نے مجھے دیا۔ اس میں 10 روپے کا سرخ پاکستانی نوٹ قید تھا۔ میں نے رقعہ پڑھا۔ یہ لکھا تھا، رضوی پیارے 10 روپے بھیج تو رہا ہوں، مگر ایک عادی چور کے ہاتھ، خدا کرے تمہیں مل جائیں، کیونکہ یہ کل ہی جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے یہ تحریر پڑھی تو پھگو بھنگی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کو 3.5 آنے چرانے کے جرم میں 1 برس کی سزا ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا اگر اس نے 10 روپے چرائے ہوتے تو 3.5 آنے فی برس کے حساب سے اس کو کیا سزا ملتی۔ یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور رخصت مانگے بغیر کافی ہاؤس سے باہر چلا گیا۔